एपिसोड 105। मैं कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। मैंने जीरे से कहा, चलो अब नीचे चलें। फिर मैं आहिस्ता से बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम शाज़े को कुछ दिनों के लिए कहीं और भेज दो? मेरे ख्याल में फ़िलहाल उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका यहाँ रहना मुनासिब है। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। शाज़े की झंझलाई आवाज़ सुनाई दी। वो शायद मेरे पीछे पीछे छत पर आई थी और अब एक ऐसे गोशे में खड़ी थी जहाँ से वो नज़र नहीं आ रही थी। तुम यहाँ कब आई? आप तो अपने साए से भी चौकिन्ना रहते हैं। हैरत है कि आपको मेरे ऊपर आने का इल्म नहीं हुआ। किसी खतरे की सूरत में ऐसा होता है। इस वक्त मुझे किसी तरफ से खतरा नहीं था, इसीलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल ये मेरी बेपरवाही है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। तुम दोनों ने अकेले अकेले चाय पी ली, मुझे पूछा ही नहीं। जीरे ने मौजू बदलने को कहा। चाय तो आपको मिल जाएगी, मगर मैं कहीं जाऊंगी नहीं। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। और कामरान साहब, आपको मेरी मौजूदगी से क्या परेशानी है? आखिर ग्लोरिया भी तो आपके साथ रहती है। अब यही देख लो, उसी ग्लोरिया की वजह से हम कितने परेशान हैं। ये सूरत हाल तो किसी के भी साथ पेश आ सकती है। अगर ग्लोरिया की जगह तैमूर होता तो क्या परेशान नहीं होते? उसकी दलील ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई ये सूरत हाल तो मेरे या तैमूर के साथ भी पेश आ सकती थी। आप दोनों बहस करते रहे, मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि साजिद पहुंच गया है। जीरा हंसते हुए नीचे चला गया। उसके जाने के बाद शाज़गा ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें मेरी मौजूदगी से क्या परेशानी है? मुझे भला क्या परेशानी होने लगी? मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था। और ये तुम मुझसे बात किस लहजे में कर रही हो? तुम मुझसे बहुत छोटी हो। जीरे के सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती हो। बाय द वे, कितनी छोटी हो तुमसे? 50 साल या 60 साल? मेरा अंदाज़ है कि कम से कम 10 साल तो छोटी होगी। वो खिलखिलाकर हंसती। शुक्र है तुमने 10 के बजाय 100 साल नहीं कहा। हाँ, अगर तुम्हें एतराज़ है मेरी बेतकल्लुफ़ी पर, तो आइंदा मैं एहतराम से बात करूंगी। बेतकल्लुफ़ तो उसी से हुआ जाता है जिसे अपना समझा जाता है। और तुमसे तो जब तारुफ नहीं भी था, उस वक्त से मैंने तुम्हें अपना आइडियल बना लिया था। अहमक लड़की, कोई साए को भी आइडियल बनाता है? आइडियल होते हैं मोअज़्ज़िज़ और शरीफ लोग जिनका माशरा में कोई मकाम हो। मेरे तो शब रोज़ मौत की बस्ती में गुजरते हैं। ना जाने कब और कहाँ किसी की गोली मुझे चाट जाए। 2 मुल्कों में मेरे सर की कीमत लगी हुई है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसीज मेरे खून की प्यासी हैं। और तुम? मैं सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि मैं ग्लोरिया की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहती, मगर अपने दिल पर तो किसी का अख्तियार नहीं है ना। मगर तुम जैसी पढ़ी लिखी, ज़हीन और समझदार लड़की ने एक जराइम पेशा शख्स को अपना आइडियल बनाया है क्यों है? इंडिया और मुख्तलिफ ममालिक के अखबारात और रसाइल में तुम्हारे बारे में जो कुछ आया हुआ था, उसे पढ़कर कौन पाकिस्तानी तुम्हें जराइम पेशा कह सकता है? हुकूमत भी यकीनन तुम्हें मुहिब्बे वतन समझती होगी, मगर वो लोग बैनुल अक़वामी प्रेशर में हैं। बल्कि सिर्फ अमेरिका का ही दबाव काफ़ी है। अब चूंकि अमेरिकन CIA तुम्हारी दुश्मन है, इसीलिए हुकूमत भी तुम्हारे खिलाफ है। ये मुखालफत तुम्हारे जराइम की नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर है। तुम तो अच्छी खासी तकरीर कर लेती हो। क्या ग्लोरिया बहुत खूबसूरत है? शाज़िया ने अजीब से लहजे में कहा। बात खूबसूरती की नहीं, बल्कि उस ताल्लुक़ की जो हमारे दरमियान है। उसने बेशुमार मौक़ों पर मेरी खातिर जान की बाजी लगाई है। कई मरतबा मुझ पर चलाई जाने वाली गोलियां अपने जिस्म पर रोकी हैं। अमेरिकन होने के बावजूद वो अमरीकियों के खून की प्यासी है, इसलिए कि वो मेरे दुश्मन है। क्या ऐसे मौके पर मैं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊं? रहा खूबसूरती का सवाल, तो ये उसकी इजाफी खूबी है। अगर वो इन चक्करों में ना पड़ती तो बॉलीवुड की सुपरस्टार होती। चलो नीचे चलें। शाज़िया ने बुझे हुए लहजे में कहा। भैया हमारा इंतजार करे होंगे। हाँ, कभी वक्त आया तो मुझे ग्लोरिया से पीछे नहीं पाओगे तुम। मैं नीचे पहुंचा तो वो लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे, मगर उसका ताल्लुक मेरे मामले से नहीं था। मुझे देखकर वो खामोश हो गए। कामरान, इन्हें काम की तफसील बता दो ताकि मंसूबाबंदी की जा सके। मैं इत्मीनान से फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर बैठ गया। मैंने पहले बगौर उनका जायजा लिया, फिर आहिस्ता से बोला, एक शख्स को अगवा करना है। एक शख्स को? रब नवाज ने हैरत से कहा। और इसके लिए उस्ताद ने हमें बुलाया है? एक क्या, बल्कि उस्ताद 2 आदमियों को अकेला अगवा कर सकता है। फिर उसके साथ तो आप भी हैं। पहले पूरी बात सुना करो। जीरा ने उसे झड़क दिया। अगर वो कोई सनतकार या जमींदार होता तो तुम लोगों की जरूरत ही नहीं थी, मगर वो इतना आसान शिकार नहीं है। तो क्या तुम DSP मोहम्मद खान को उठाने का प्रोग्राम बना रहे हो? रब नवाज ने चौंक कर कहा। जीरे ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे पहले ही शुबा हुआ था। जब तुम उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे तो मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था, मगर मेरा ख्याल था कि उसे ठिकाने लगाना है। मगर क्या? जीरे ने उसे घूरते हुए देखा। ये अगर मगर तुमने कब से शुरू कर दी? तुम लोगों में से जो इस काम को मुश्किल और नामुमकिन समझ रहा है, वो शौक से हमारा साथ छोड़ दे
ہم خود ہی کو بندوبست کر لیں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا استاد، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اغوا کرنا ایسا ناممکن کام تو نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہمیں بہت اچھی طرح پلاننگ کرنا پڑے گی۔ اگر اس میں ذرا سا بھی جھول رہ گیا تو ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ کوئی بے موت نہیں مارا جاتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور بات امریکی صدر کی نہیں بلکہ ایک معمولی ڈی ایس پی کی ہے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ جیرے کے آدمی اتنی اگر مگر کرتے ہیں تو میں تم لوگوں کو کبھی زحمت نہ دیتا۔ بہرحال تمہارے نزدیک اگر یہ کام مشکل ہے تو اسے صرف میں کر لوں گا، زیادہ سے زیادہ جیرا میرا ساتھ ہوگا۔ اوہو، آپ تو سچ مچ برا مان گئے، ہم نے کب انکار کیا ہے کہ… مگر میں انکار کر رہا ہوں۔ میں نے جیرے سے کہا تھا کہ مجھے جیدار بندوں کی ضرورت ہے، سڑک چھاپ بدماشوں کی نہیں جو راہ چلتی عورتوں کے پرس چھین کر خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اب جاؤ تم لوگ آرام کرو۔ میں نے غصے سے کہا، تو پھر ہم جائیں؟ اس شخص نے کہا جس کا نام خانو تھا۔ وہ خاصا قداور جوان تھا، اس کا جسم لوہے کی طرح مضبوط تھا اور بازوؤں کی مچھلیاں قمیص کے اندر سے بھی نظر آ رہی تھیں۔ کہاں جائیں؟ میں بھنا کر اس کی طرف گھوم گیا۔ جب تک یہ کام نہ ہو جائے تم لوگوں میں سے کوئی یہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ او باؤ کامی، ہم نے صرف جیرے استاد کی وجہ سے تیری اتنی بات سن لی ہے۔ خانو نے کہا، تسلی رکھو، ہم لوگ یہاں سے نکل کر اس بات کو بھول جائیں گے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ میں چیخ کر بولا، اسے سمجھاؤ استاد۔ خانو بھی دھاڑا، ہم تیری دوستی میں یہاں آئے تھے، اپنی بے عزتی کرانے نہیں۔ یہ پھنے خان ہوگا اپنے گھر کا، مگر اس سے کہو کہ ہم سے متھا نہ لگائے۔ انہیں جانے دے کامران صاحب، جیرے نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے سوا سب چلے جائیں۔ میں نے کہا، اس کے انداز گفتگو پر میری کھوپڑی گھوم گئی تھی۔ اوے جیرے، اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ اگر میں دوستی میں تم استاد کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم سچ مچ میرے استاد بھی ہو۔ میں 2 دفعہ جیل سے فرار ہو چکا ہوں اور 11 آدمیوں کا خون کیا ہے میں نے۔ یہ انگریزی ہیرو مجھے روک سکتا ہے کیا؟ تمہیں پتا ہے میں نے کتنے آدمیوں کا خون کیا ہے؟ نہیں پتا، نہیں پتا، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ اب تک کتنے آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ او جاؤ، یہ تڑیاں کسی اور کو لگانا۔ یہ کہہ کر خانو کھڑا ہو گیا۔ روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس نے ایک دم ریوالور نکال لیا۔ شازیہ جھپٹ کر میرے سامنے آ گئی اور جیرے سے بولی، بھیا، یہی تمہارے وہ دوست ہیں جن پر تمہیں بہت مان تھا، بہت اعتماد تھا۔ یہ تمہاری مہمان پر ریوالور تانے کھڑا ہے۔ خانو، جیرا چیخ کر بولا، تیری یہ جرت کہ تو میرے مہمان پر ہتھیار اٹھائے، جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جرت تو تم ابھی دیکھو گے جیرے، یہ رانی ہاں کا سالہ ہے یا گورنر، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جس نے خانو کے راستے میں آنے کی کوشش کی پھر وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو ہٹ جا سامنے سے بی بی، یہ ابھی مجھے مردانگی کا سبق پڑھا رہا تھا، اب خود ایک عورت کے پیچھے چھپا کھڑا ہے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ کہ تم ان پڑھ ہو، اگر تم اخبار پڑھ سکتے تو ہتھیار اٹھانا تو دور کی بات، تم کامران صاحب سے تیز لہجے میں بات کرنے کی بھی جرت نہ کرتے۔ شازیہ نے تلخ لہجے میں کہا، پڑھا لکھا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کرتا جو آج کر رہا ہوں۔ اب سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا بھی خیال نہیں کروں گا۔ جیرے کے بقیہ تینوں ساتھی دم بخود ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی شاید خانو کی جہالت اور اکھڑ مزاجی سے خائف تھے۔ یہ ریوالور تو اگر کسی بچے کے ہاتھ میں تھما دے تو وہ بھی مجھے مار دے گا۔ واقعی مرد ہے تو مردوں کی طرح مقابلہ کر، مجھے شکست دے اور چلا جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا اور ایک طرف اچھال دیا۔ میں نے جتنی تیزی سے ریوالور نکالا تھا اسی طرح تجھ پر فائر بھی کر سکتا تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی تجھ میں اتنا دمخم ہے یا خالی ڈینگے مار رہا ہے۔ پھر میں نے شازیہ کو سامنے سے ایک طرف دھکیل دیا۔ جوش میں آ کر خانو نے بھی ریوالور ایک طرف اچھال دیا۔ اگر میرے ہاتھوں تیرا یہ دوست مارا جائے تو مجھ سے شکایت مت کرنا، میری اور تیری دوستی بھی آج کے بعد ختم ہو گئی ہے، مگر میں نے تجھے زبان دی کہ تم لوگ کچھ بھی کرو میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، میں مرتے دم تک اپنے الفاظ پر قائم رہوں گا۔ تو نے مجھ پر بھروسہ کر کے ہی مجھے یہاں بلایا تھا نا، میں تیرے اعتماد کو نہیں توڑوں گا کبھی۔ اب بھی وقت ہے خانو، اپنے ارادے سے باز آ جا۔ میں پھر کہوں گا کہ تو کامران صاحب سے واقف نہیں ہے، میں تو اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں، مگر شاید اسے اندازہ نہیں ہوا کہ خانو سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈائلاگ پرانا ہے خانو، کہ سن تو لیا تھا یہ۔ اس نے مشتعل ہو کر مجھ پر چھلانگ لگائی مگر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا کیونکہ میں اچانک جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ بھنا کر پلٹا، اس مرتبہ وہ محتاط تھا اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹوں گا اور وہ جھپٹ کر مجھے دبوچ لے گا، مگر میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ وہ بالکل میرے نزدیک پہنچ گیا مگر میں اسی اطمینان سے کھڑا رہا۔ اچانک اس نے بائیں ہاتھ سے میرے منہ پر گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ میں ترچھا ہو کر دائیں طرف ہٹا تو گویا میرے جبڑے پر 5 کلو وزنی ہتھوڑا پڑا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے حملے کا صرف جھانسا دیا تھا۔ میں ایسی غلط فہمی میں مار کھا گیا۔
اس کے غصے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس میں بلا کی قوت ہے۔ میں اسے بچوں کی طرح کھلا رہا تھا، مگر یہ بھی میری خوش فہمی تھی۔ وہ بدماش تھا اور ظاہر ہے کہ لڑنے بھڑنے کے فن سے خوب واقف تھا۔ میں اسی خوش فہمی میں مار کھا گیا کہ وہ محض جسمانی طور پر طاقتور ہے، لڑنا بھڑنا نہیں جانتا، ورنہ ریوالور کیوں نکالتا۔ خانو پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ یہی ہے وہ سپر مین؟ اس نے جیرے کو مخاطب کیا، جس نے اتنے قتل کیے کہ ان کی گنتی تک بھول گیا ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے 11 قتل کیے ہیں، اب ان کی تعداد 12 ہو جائے گی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنسا، اور اس 12ویں کھلاڑی کو میں بہت اطمینان سے ماروں گا۔ چلا تھا خانو کی قوت آزمانے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ابھی تک اس کے حملے سے سنبھل نہیں سکا۔ اسے روکو، شازیہ چیخ کر بولی۔ کامران کی جان بہت قیمتی ہے، کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی تو اسے گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ خانو غرا کر بولا۔ وہ اب میری طرف سے بالکل بے پرواہ تھا، اسی لیے بالکل میرے نزدیک پہنچ گیا تھا اور شاید میرے بال پکڑ کر مجھے اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دم اس کی ایک پنڈلی جکڑ لی اور زوردار جھٹکا دیا۔ وہ میرے سامنے پہلو کے بل گر گیا اور جھٹکا دے کر اپنا پیر چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اس کی پنڈلی تو اب لوہے کے شکنجے میں ہے۔ زیادہ زور لگاؤ گے تو اپنی ٹانگ سے محروم ہو جاؤ گے، میں نے غرا کر کہا۔ اب اس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے گھر میں گونج گئی ہوگی۔ اس کا گال پھٹ گیا تھا، ہونٹ بھی زخمی ہوئے تھے اور چہرے سے خون بہنے لگا تھا۔ صحیح سلامت رہنا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے لیے معذور ہونا چاہتے ہو؟ جواب میں اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ جیسا بھی تھا مگر وہ بندہ جیدار تھا۔ میں نے اس کی پنڈلی چھوڑ دی اور جھپٹ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب اس کی دونوں کلائیاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں نے جھٹکے سے اس کی بائیں کلائی توڑ دی۔ اس کے منہ سے غراہٹ بھری اذیتناک آواز نکلی۔ پھر اس نے مجھے خود پر سے ایک طرف پھینکنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں اچانک اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاہتا تو کلائی کے بجائے اس وقت تمہاری گردن بھی توڑ سکتا تھا، مگر تم جیرے کے دوست ہو، میرا ہاتھ دوستوں پر نہیں اٹھتا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے تم آدمی جیدار ہو، اب تم لوگ چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں۔ میں اب یہیں رہوں گا، تم واقعی مرد ہو، خانو نے کہا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، رب نواز نے بھرائی آواز میں کہا۔ مجھے خانو کے رویے پر افسوس ہے، مگر باقی لوگ بھی ہمارا ساتھ دینے پر تیار تھے، مگر میں نے رب نواز کو ساتھ رکھنے پر اکتفا کیا۔ تم ایسا کرو رب نواز، PCO جا کر دلاور سے بات کرو، شاید دورے کے سلسلے میں وہ کچھ بتا سکے۔ پھر میں نے خود ہی خانو کی مرہم پٹی کی اور اسے ساجد کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ اس کے ہاتھ پر پلاسٹر بندھوایا جا سکے۔ رب نواز جا چکا تھا۔ شازیہ کافی لے کر آ گئی۔ ہم کافی پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ رب نواز گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دلاور سے فون پر میری بات ہوئی تھی۔ میں نے اس سے گلوریا کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک دوسری اطلاع بھی دی۔ پہلیاں مت بجھواؤ، اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلاور نے بتایا کہ کسی نے تیمور کو ہلاک کر دیا ہے۔ نہیں، میں وحشت زدہ لہجے میں چیخا اور رب نواز کے دونوں شانے پکڑ لیے۔ وہ تو سگنل پر، اسی سگنل کے نزدیک اس کی ہاتھ گاڑی ملی ہے، اس میں تیمور کی لاش تھی، کسی نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، اب اس کی لاش سول اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے۔ چلو جیرے، ہم سول اسپتال جائیں گے۔ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے کامران صاحب، میں چلا جاتا ہوں۔ مگر اسے پہچانے گا کون؟ تم اسے پہچانتے ہو رب نواز؟ ٹھیک ہے، شازیہ نے کہا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ پھر ہم لوگ اجلت میں سول اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ اسٹیئرنگ جیرے کے ہاتھ میں تھا اور وہ بہت خوفناک انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہم جیسے سول اسپتال کے نزدیک پہنچے، مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میری چھٹی حص کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔